बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस्लामियात सिलसिला नंबर 8 का अगला सबक है अल ईमान बिल क़द्र, यानी तकदीर पर ईमान लाना। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, हम इल्म अक़ाइद के बारे में पढ़ रहे हैं और इल्म अक़ाइद उन अहकाम को कहा जाता है कि जिन पर अमल करने के लिए अज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनका मान लेना काफ़ी होता है। तो उनमें एक बात तकदीर पर ईमान लाना है। तो आज का हमारा सबक है तकदीर पर ईमान लाना, यानी जिसको दिल से मान लेना काफ़ी हो जाए, उसके लिए अज़ा के इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो है ईमान बिल क़द्र का मफ़हूम। तकदीर पर ईमान लाना, ये तकदीर के बारे में इसको क्या मफ़हूम क्या है, किसे कहते हैं, इसको आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, तकदीर के माने हैं अंदाज़ा करने के। तकदीर के माने हैं अंदाज़ा करना। मसलन कोई शख्स अगर मकान बनाना चाहता है तो सबसे पहले उस मकान का वो नक्शा बनाता है, ताकि उसको अंदाज़ा हो जाए कि जितना बड़ा मेरे पास प्लॉट है, जितनी बड़ी मेरे पास जगह है, तो उसमें मैं किस तरह घर बना सकता हूँ और कहाँ कितने कमरे बना सकता हूँ, कितने बड़े कमरे बना सकता हूँ, कहाँ छोटा कमरा बनेगा, मुख्तलिफ चीज़ें कहाँ कहाँ आ सकती हैं, तो उसका अंदाज़ा करता है। तो इसी तरह अज़ीज़ तलबा, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बनाने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के बनाने से पहले अपने इल्म में इस आलम का, इस दुनिया का नक्शा बना लिया। शुरू से आखिर तक का हर चीज़ का अंदाज़ा कर लिया। मसलन कौन शख्स कब ईमान लाएगा, कौन शख्स कब कुफ्र में मुब्तला होगा, किस पर कब मौत वाक़ई होगी, कौन कब पैदा होगा, कौन सा वाक़या कब होगा। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से मखलूक के तमाम अच्छे और बुरे काम बंदों के पैदा होने से पहले एक जगह लिख दिए हैं। अल्लाह ताला ने मखलूक के पैदा होने से पहले अपने इल्म में तमाम मखलूक के अच्छे और बुरे काम बंदों के पैदा होने से पहले एक जगह लिख दिए हैं। इसको तकदीर कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, तकदीर किसे कहा जाता है? आपकी किताब में भी तारीफ मौजूद है, दोबारा सुन लें। अल्लाह ताला ने अपने इल्म से मखलूक के तमाम अच्छे और बुरे काम बंदों के पैदा होने से पहले एक जगह लिख दिए हैं। इसको तकदीर कहते हैं। और तकदीर पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। तकदीर पर ईमान लाना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे नमाज और रोज़े पर हम ईमान लाते हैं। रोज़े की फ़र्ज़ियत पर, नमाज की फ़र्ज़ियत पर जैसे हम ईमान लाते हैं कि हम पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है, इसी तरह तकदीर पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए। कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक तकदीर पर ईमान ना लाए। यानी तकदीर पर ईमान नहीं लाता अगर कोई शख्स, तो उसका ईमान कामिल नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और अजीज तलबा, तकदीर पर ईमान लाने का फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा क्या है? देखिए, इंसान पर हर वक्त कभी कोई खुशी का मौका आता है, कभी कोई तकलीफ़ का, दुख का मौका आता है। तो जब इंसान को कोई खुशी मिलेगी या कोई तरक्की मिलती है, तो उस पर, उस वाक़े पर वो बंदा खुश होगा और ये सोचेगा कि ये मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में लिखा था और ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और उस पर अपना फ़ख्र और तकब्बुर नहीं करेगा कि ये मैंने कुछ किया है, बल्कि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है।
اسی طرح اگر کوئی دکھ آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر بھی وہ بندہ سوچے گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میری تقدیر میں میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو اس پر وہ صبر کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کا شکر کرنے والا بنے گا اور بندہ صبر کرنے والا بنے گا۔ عزیز طلبہ، اگلی بات تقدیر پر بحث کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ تقدیر پر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بس ہمیں ایمان لے آنا ہے کہ جو بھی اچھا اور برا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس پر وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس پر وہ راضی ہو کہ میرے اللہ کی رضا تھی، میرے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہ ہو، کیونکہ تقدیر کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کرنے سے انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسئلہ تقدیر پر زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ ایمان لانا ہے کہ تقدیر اچھی ہو یا بری وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس کو دل سے مان لیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارا اگلا سبق ہے الایمان بالبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ بھی علم عقائد میں ہے اور ایمان مفصل کے اعتبار سے سب سے آخری بات والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا بھی مان لینا کافی ہے، اس پر ایمان لانے کے لیے بھی اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں سب سے پہلی بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الایمان بالملائکہ میں، آپ نے فرشتوں کی، ملائکہ کی ذمہ داریاں پڑھی تھی، اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، تو وہ قیامت ضرور آنی ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، تمام دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور انسان جتنے جاندار ہیں دنیا میں سب کے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو سور پھونکا جائے گا، اس سور کو، اس پہلے سور کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا، اس پہلے سور کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اس کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے تمام جاندار جی اٹھیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے نفخہ ثانیہ۔ اس دوسری مرتبہ کو سور پھونکے جانے کو کہا جاتا ہے نفخہ ثانیہ۔ پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے نفخہ اولا، اور دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کو کہا جاتا ہے نفخہ ثانیہ۔ تو نفخہ اولا کے بعد تو تمام جاندار مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، اور نفخہ ثانیہ کے بعد تمام جاندار جی اٹھیں گے، اور اس نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، جو مدت ہے، وہ 40 سال یا 40 ماہ کے درمیان ہے۔ 40 نفخہ اولا کے 40 سال بعد یا تو نفخہ ثانیہ ہوگا یا 40 مہینے کے بعد نفخہ ثانیہ واقع ہوگا۔ اور اس نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور جو سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، یہ نفخہ اولا ہوگا، مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے،
یعنی جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہ وہی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ الایمان بالبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ تو یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلی بات تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ دوسری بات، دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے اور حشر کا میدان قائم ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور ہم نے اس کتاب میں بھی موجود ہے۔ لیکن کتاب میں ہماری کتاب میں جس طرح ذکر ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے مشرکین مکہ، یعنی کفار مکہ کے کافر جو تھے، جو مشرکین تھے، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی 3 آیات ہماری کتاب میں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کی بھی 3 آیات قرآن مجید سے اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ہم کتاب میں دیکھ لیں گے، بلند خوانی شروع کرتے ہیں، ریڈنگ شروع کرتے ہیں، تو اس میں یہ جب آیات آئیں گی تو وہ آیات اور اس کا ترجمہ اور اس میں جو کوئی وضاحت ہوگی تو وہ کتاب میں دیکھ لیں گے، اس کو سن لیں گے۔ تو ابھی ہم الایمان بالقدر، تقدیر سے یہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں، بلند خوانی شروع کرتے ہیں، اور وہاں تک جب پہنچیں گے تو وہ دلائل و آیات بھی ہم اور اس کے ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 47 کھول لیجئے تاکہ ہم ریڈنگ شروع کریں۔ صفحہ نمبر 47 ہے، سبق ہے الایمان بالقدر۔ ایمان بالقدر کا مفہوم۔ تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ مثلا اگر مکان بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں تاکہ مکان کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسا بنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اس عالم کا نقشہ بنا لیا اور شروع سے آخر تک ہر چیز کا اندازہ کر لیا۔ مثلا فلاں شخص فلاں وقت پر ایمان لائے گا، اور فلاں شخص فلاں وقت کفر میں مبتلا ہوگا، فلاں وقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یعنی اب یہ تقدیر کی تعریف جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، یہ سن لیں۔ خاص تقدیر کی تعریف کیا بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مخلوق کے تمام اچھے اور برے کام بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جگہ لکھ دیے ہیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز روزہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ مومن یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس مصیبت کو دور کر دے گا اور وہ اس پر صبر کرے گا۔ اور اگر کوئی کامیابی ملے تو مومن اپنی عقل پر ناز اور فخر نہیں کرتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ مسئلہ تقدیر میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے اور کچھ فائدہ بھی نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ تقدیر پر زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارا اگلا سبق ہے الایمان بالبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔
قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے۔ اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولا ہے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام روحیں جی اٹھیں گی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ سور بغل کی مانند ایک چیز ہے، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال یا 40 ماہ کا عرصہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بعد سب دوبارہ یہ جو موت واقع ہو گئی تھی اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل۔ مشرکین مکہ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکی ہوں گی تو پھر انسان کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ پہلے 3 آیات قرآن مجید کی ان کی اس پر ذکر ہے کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ اور اسی طرح ان کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ ترجمہ، اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین مکہ خدا کی قسمیں کھا کے بولتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھا کے بولتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، اور کہہ رہا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، حالانکہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو وجود میں لائے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن سے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ان سب باتوں کو جھٹلایا اور قرآن کریم میں بے شمار دلائل، مثالوں اور واقعات کے ذریعے بعد الموت کو ثابت کیا ہے، جس میں سے 3 آیات یہاں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ تو جس اللہ نے آسمان اور زمین، اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو بنایا، تو کیا وہ اللہ دوبارہ کیا نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ تو بنا سکتا ہے، اللہ تو بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ جب اتنے بڑے آسمان اور زمین کو دوبارہ بنا سکتا ہے تو کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ یہاں آپ کے پاس زیر لگا ہوا ہوگا واو کے نیچے، یہ زیر نہیں ہے، زبر ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے۔
ایک چیز کو پہلی بار پیدا کرنا جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اس کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے. جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ بنانا تو آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا وجود نہیں تھا اس کو پہلی بار بنا دیا، پیدا کر دیا. تو اب جب انسان کا وجود ہو گیا تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کا ترجمہ ہے اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے. ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے ایک زمین ہوتی ہے جو بالکل بنجر ہو چکی ہوتی ہے، مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بالکل چٹیل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر مینا برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اس پر پانی آتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہ اس میں رونق آ جاتی ہے اور اس میں سے غلے اگنے لگتے ہیں اور اس میں ہریالی آ جاتی ہے. تو ایک زمین جو بنجر ہو جائے، جو مردہ ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں انسان کی موت کے بعد اس کو دوبارہ لازمی زندہ فرمائیں گے. اس پر ہمیں ایمان لانا ہے. اور مرنے کے بعد کچھ چیزیں جو معاملے ہوں گے وہ شفاعت کبریٰ، نامہ اعمال، پل صراط وغیرہ، وہ بھی اس سبق میں ذکر کیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلے سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گا. آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.